अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका भाई शहनवाज आलम फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम लोग इस मौजू पे बात करने वाले हैं वो तहारत के मसाइल हैं, और इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शेख अली आज़ाद बंदी साहब। तो आइए हम लोग इनसे जानते हैं तहारत के मसाइल। तो शेख, जो मेरा पहला सवाल है तहारत के ताल्लुक से, आम लोग तहारत के ताल्लुक से जानना चाहते हैं कि तहारत कहते किसे हैं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह हामिद व मुसल्ली अम्मा बाद। आप तमाम अहबाब और नाज़रीन का तहे दिल से, दिल की अमीर गहराई से मैं शुक्रिया बजा लाता हूँ और आप तमाम का इस्तक़बाल करता हूँ कि आप भाई शहनवाज आलम साहब के इस प्रोग्राम में दिलचस्पी ले रहे हैं और अल्लाह के फजल व करम से जो कुछ भी आपको दिया जा रहा है किताब व सुन्नत की रोशनी में, अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम हौसला अफजाई भी करते हैं। इसके लिए हम तमाम मिल करके आप तमाम के लिए दुआ गो हैं कि बारिलाहा इसी तरह से किताब व सुन्नत के पैगाम को अवामुन नास तक पहुँचाने की हम तमाम को तौफीक अता फरमाएं। देखिए, आज का एक अहम मसला जिसको लेकर के हम लोग बैठे हैं, जो तहारत, जो अमूमी तौर पर इसके मुनासिबत से सबसे पहले मैं बता दूं कि लफ्ज़ तहारत कहते किसको है, जिसके माने होते हैं लग़वी एतबार से पाकीज़गी और सफाई। और इसके मुनासिबत से अहले इल्म ने जो बयान फरमाया है उसकी कई अक़साम भी बयान फरमाए हैं। जैसे तहारतें की दो किस्में बयान की गई है, तहारत एक ज़ाहिरी तहारत और एक दूसरी है बातिनी तहारत। अब दोनों से मुराद क्या है, इंशाअल्लाह आगे की आपकी जो शिक होंगे उसमें वजाहत होगी। सबसे पहले तहारत का माना ज़ाहिरी और बातिनी, जैसा कि मैंने कहा कि गंदगी से पाकी व सफाई का नाम है ये तहारत। और इसी तरह तहारत की शरई तारीफ नापाकी खत्म करना और नजासत को जायल करना, खत्म करना, ये दरअसल तहारत का लग़वी एक तारीफ हुआ और एक शरई तारीफ जिसे हम और आप कहते हैं। और शरीयत इस्लामिया के अंदर इसकी अहमियत आप सिर्फ एक जुमले से लगा सकते हैं कि अइम्मा और मुहद्दिसीन इज़ाम ने ये सबसे पहला सबक है शरीयत का। इसके बारीकी को समझिए कि सबसे पहला सबक मुहद्दिसीन इज़ाम और अइम्मा किराम ने अपनी किताब की आगाज, चाहे वो फिक़्ह की किताब हो चाहे वो हदीस की किताब हो, आगाज कहाँ से किया? किताब तहारत से। समझ जी। तमाम आप चाहे बुखारी देखे, मुस्लिम देखे, अबू दाऊद, नसाई, तिरमिज़ी, इब्न माजा, ये तमाम जो कुतुब सित्ता है, इन तमाम की जो शुरुआत की गई है। और इसके अलावा अहादीस के अलावा भी कुतुब फिक़्ह वगैरह में अइम्मा ने जो बाब बांधे हैं वो सबसे पहले किताब तहारत से शुरू किया। उससे इसका वैल्यू पता चलता है और उसकी अहमियत भी। और सबसे पहली चीज तो है इसको हमारे ईमान के साथ जोड़ दिया गया। जहां पर एक मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अत्तहुरु शत्रुल ईमान, कि ये तहारत जो है, पाकी सफाई जो है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी अहमियत क्या है शरीयत इस्लामिया के अंदर। और यही चीज है कि कोई भी काफिर शख्स अगर दायरे इस्लाम में दाखिल होना चाहता है, सबसे पहले उसको पाक होने की ये कही गई है, गुस्ल किया जाए, फिर कलमा उसे का इकरार लिया जाता है। इसकी अहमियत का अंदाजा इसी से वाज़ेह है। तो इसी से फिर दूसरा सवाल ये भी आता है शायद कि तहारत कब ज़रूरी हो जाता है, कब वाजिब हो जाता है तहारत आपके ऊपर पाक की? देखिए, जैसे हम और आप कुरान मजीद की वो आयत जब देखेंगे जहाँ पर अहकाम तहारा यानी तहारत के अहकाम वगैरह का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये के अंदर जिक्र किया है। एक तो वज़ू है, जो हर नमाज के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो तीन जगह, यानी अपने आप का पाक होना, कपड़े का पाक होना, जगह का पाक होना, ये बुनियादी था। समझ रहे, ये तमाम चीजें। और नमाज के लिए शर्त जो बतलाई गई है वज़ू का होना शर्त है, ये एक तहारत है, पाकीज़गी है। लेकिन वो कब जरूरी है? तहारत जैसे गुस्ल है, इसके अंदर भी तहारत सुगरा, तहारत कुबरा अहले इल्म ने ये किया है कि ये बड़ी तहारत और छोटी तहारत, ये नजासत सुगरा है, ये नजासत कुबरा है। तो हम लोगों को उतनी तफसील में नहीं जाना, बस समझना यही है कि कब ये वाजिब हो जाती है, बस सिर्फ इस पॉइंट पे ये। तो इसके लिए जैसे हम बिस्तरी मुबाशरत, आपस में मियाँ बीवी का मिलना, चाहे वो मनी का खुरूज हो या ना हो, खतनतैन का मिलना गुस्ल वाजिब है। या इसी तरह से किसी भी चीज को सोच करके ऐसे ही आप मनी का खुरूज हो जाना गुस्ल वाजिब है। और इसी तरह नजासत वगैरह से, पेशाब का कतरा हो, पड़ गया, या नजासत का ये लग गया हो, गंदगी इस तरह की कुछ लग गई हो जो नापाकी जिसको हम मान रहे हैं और शरीयत इस्लामिया ने जिसको नापाकी की ये में बयान किया है। तो इन तमाम वजूहात के बिना पर हमारे ऊपर
جیسے اور بھی بہت ساری چیزیں جیسے غسل وغیرہ، جنازے کو اگر غسل دے رہے ہیں تو اہل علم کا یہ ہے کہ غسل کر لیا جائے، سمجھ رہے ہیں. تو یہ سب تفصیل ہے، لیکن عمومی طور پر کب یہ ہو جاتی ہے تو یہ موٹی موٹی چیز ہے جو عوام کے لیے. اس میں یہ چیز ایسا ہے کہ مان لے کہ اگر پیشاب کا قطرہ تھوڑا پڑ گیا، اگر مثال کے طور پہ، یا پھر ٹوائلٹ گئے ہیں، ٹوائلٹ کا کچھ چھینٹا پڑ گیا تو اس کو پورا نہانا پڑے گا، اس حصے کو دھل لیا جائے. اس حصے کو دھلنے کی بات کہی گئی ہے، چونکہ کوئی اگر ایسا مسئلہ نہ ہو، اگر آپ کا دل اطمینان نہیں ہو رہا ہے تو پھر آپ کو یہ کر لینا ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت معمولی سا ہے، اور ایسی جگہ پر آپ کبھی کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیشہ ایک جگہ پر آدمی نہیں ہوتا، کبھی سفر میں ہے، کبھی کہیں اور ہے، اور اس طرح کے کپڑا ایک ہی ہے. ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ وہاں پر آپ کو پانی سے اس کو یہ کر دینا ہے، زائل کر دینا ہے. پھر آپ گھر آئے تو اطمینان سے آپ اس کو یہ کر لیں. اچھا، اس میں ایک چیز اور جوڑنا چاہیے، مثال کے طور پہ کہ بدن کے کسی حصے پہ زخم ہے یا کچھ ہے تو اس سے خون آ جانا یا پیپ آ جانا، اس کو بولتے ہیں، آ جائے تو کیا اس پہ بھی طہارت ضروری ہے؟ اس کے اوپر ہے. دیکھیے شریعت اسلامیہ ہمیشہ کسی بھی مسائل میں انسان کے نفس کے اعتبار سے اسے مکلف بناتی ہے، اور کبھی بھی کسی بھی چیز میں کوئی بھی مسئلہ ہو دنیا کا، اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نفس سے زیادہ مکلف نہیں بناتا. اور اس میں ہم کو یہ بھی دیکھنا ہے، پانی وغیرہ کا لگنے کا یہ بھی ہے، تو اتنے دور میں ہم یہ مسا کر لیں گے، سمجھ لیں، نقصان نہ ہو جائے. سب سے ذرا بڑی چیز یہ ہے. اور بارہا آپ سنے ہوں گے وہ غزوہ سے لوٹ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جی تو وہ جو ہے اس کے اندر کیا کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور کہا کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کے جان کے تعلق سے تمہیں کل پوچھے گا. سر میں زخم لگی، سر میں زخم لگنے کی وجہ سے احتلام ہو گیا، معتلم ہو گئے، اور صبح میں وہ کہا کہ سر میں زخم ہے اور میں احتلام کی حالت میں ہو گیا ہوں. تو بعض صحابہ جو تھے وہ کہے کہ نہیں یہ تو تیمم سے ہوگا نہیں، غسل کرنا، پانی سے نہانا. پانی سے. صحابی رسول نے پانی سے نہایا، سر میں زخم کی وجہ سے انتقال کر گئے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو صحابہ کو بڑی سخت الفاظ میں اور بڑے زجر والے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن اس کے جان کے تعلق سے اللہ رب العالمین تجھ سے سوال کرے. پتہ یہ چلا کہ کسی بھی معاملے میں جو ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ مشہور ہوتا ہے نیم ملا خطرہ جان، نیم حکیم خطرہ جان، تو اس سے ہمیشہ ہمیں اور آپ کو ایک مسئلہ جو اہم استنباط ہوتا ہے اس واقعے سے، وہ یہ کہ جو جس فن کے ماہر ہیں ہمیں انہی سے اس کا یہ کرنا چاہیے. جان کا ایمان کا خطرہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ صحیح بات ہے. تو اس سے آگے ایک سوال یہ ہے، موٹی موٹی باتوں میں بتا دیں کہ طہارت کا صحیح طریقہ موٹا موٹی کیا، اگر وہ طہارت ضروری ہے تو کیسے اس کو پاکی حاصل کریں؟ دیکھیے سب سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کا جو مین طریقہ بتلایا ہے، چیزوں سے حاصل کرے بھی بتائی دیں گے. طہارت دو چیزوں سے حاصل ہوتی ہے. سب سے پہلے ہم کو یہ سمجھنا چاہیے پانی، اور اس کی دو قسمیں. پاک پانی وہ ہے جو اپنی اصلی حالت پر برقرار، اور جسے بارش کا پانی، سمندر کا پانی، ندی کا پانی اور پگھلنے والا برف، یا جو پانی زمین سے خود نکلے یا کسی آلہ سے نکالا جائے، جیسے آج ہم لوگ کے گھروں میں بورویل وغیرہ ہوتا ہے، تو جس سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے. یہ تمام چیز جو بتلائی گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی اتارا ہے. اور نجس پانی جس کے تعلق سے، نجس پانی وہ ہے جس کا رنگ یا مزہ یا بو نجاست کی وجہ سے یہ تبدیل ہو جائے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ. اہل علم نے قلتین کا یہ لگایا ہے، وہ فقہی اختلافات ہے اس میں، کتنا ہو تو کب یہ ہوتا ہے، تو وہ سب لمبی بحث ہے. چاہے وہ کم ہو یا زیادہ، اس پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں. اور مزہ، رنگ، ٹیسٹ بدل جانے کا آپ کو لگتا ہے کہ بدل گیا ہے، جی اوریجنل چیز میں نہیں ہے، صحیح حالت میں نہیں ہے، تو اس سے نہ کریں. جی اسی طرح سے کس طرح کریں گے؟ سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ ہمیں طہارت کی عمومی طور پر ایک انسان عام روزمرہ کی زندگی میں بھی غسل کر رہا ہے، تو غسل کا جو طریقہ ہونا چاہیے دراصل وہی طریقہ ہمیں اور آپ کو پاکی کا بھی. جیسے عام حالت میں ہم غسل کر رہے ہیں تو ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے ہم دونوں ہاتھ کو دھلیں، لیکن عمومی طور پر یہاں پر اگر ہم
ناپاکی کی غسل اگر ہماری ہے، طہارت ہے، تو اس میں کچھ یہ بدل جاتا ہے. عام طور پر اگر عام غسل ہے تو ایسے کر لیے، پانچ ڈال لیا، لیکن اس میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مد نظر رکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں یعنی بیوی سے ملاقات کے بعد جو غسل کیا ہے اس کا طریقہ کیا ہے. دراصل وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ کو دھلتے، سمجھ رہے ہیں، پھر شرمگاہ پر پانی بہاتے تھے. اور اس میں الگ بات ہے کہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ یہ الگ پانی بھی دیکھنا کتنا ہے جی اس حساب سے. تو یہ جو ہے آپ کو سب سے پہلے ہاتھ دھلنے کے بعد آپ شرمگاہ پر پانی بہائیں گے، پھر کلی ناک وغیرہ کے جو یہ طریقے ہیں وضو کے، پھر اس کے بعد پورے جسم پر آپ پانی بہائیں گے. اور بال کا کوئی بھی حصہ آپ کا خشک نہ رہے، تر ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، چاہے وہ داڑھی کے بال ہو یا یہ کے بال، سر کے بال ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں سے خلال کرتے تھے جب اس طرح کی باتیں ہوتی تھی کہ کوئی بھی حصہ خشک نہ رہ جائے. اسی لیے خواتین وغیرہ کے لیے خصوصی طور پر کہا گیا جب غسل جنابت کرے تو ان کو چاہیے کہ چونکہ بال کا مسئلہ ان کا رہتا ہے کہ تر ہونا ہے، اس لیے وہ انگلیوں سے ضرور خلال کر لیا کرے جب اس طرح کے ناپاکی کی غسل جب کر رہی ہو، یا حیض وغیرہ سے پاک ہونے کے بعد یا نفاس وغیرہ کے مدت ختم ہونے کے بعد جب وہ پاک ہو رہی ہو تو ان کو چاہیے کہ پورے اچھے طریقے سے وہ کیا کر لیں، غسل کرے، باقی حاصل. اور شیخ یہ چیز تھا کہ آپ نے کہا کہ پانی کے تعلق سے بتا، اس کے علاوہ اور کس چیز سے طہارت حاصل؟ دیکھیے قرآن مجید کی جو سورہ مائدہ کی جس میں اللہ رب العالمین نے آیات وضو جس میں حکم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، یہ عمومی اللہ رب العالمین نے یہاں پر وضو کا ایک طریقہ بتلایا کہ ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تمہیں چاہیے کہ اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا، دھل لو وجوہکم، اپنے چہرے کو، ایدیکم، آپ پورا طریقہ بتلایا کہنی تک، اپنے ہاتھوں کو، ایدیکم الى المرافق کہنی تک، وامسحوا برؤوسکم، پھر سر کا مسح کرو، وارجلکم الى الکعبین، اور پیر کو اپنے ٹخنوں تک کیا کرنا ہے، دھلنا ہے. یہ حکم کے بعد فوراً اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں کہا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ جب تم کو پانی نہ ملے، کوئی ایسی صورت حالت اور سچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں، یا بیماری یا بیمار ہے، یا کافی ٹھنڈ کا ایسا موسم ہے جو ہمارے بخار وغیرہ نزلہ زکام ہے جس سے میری بیماری بڑھ سکتی ہے، تو شریعت اسلامیہ کا یہ اجازت ہے ایسے موقع پر کہ آپ کو جب پانی نہ ملے یا ایسی حالت جب آپ بیمار ہو اور اس سے آپ کی بیماری بڑھنے کا بھی خدشہ ہو سکتا ہے کہ پانی اگر آپ چھو رہے ہیں تو آپ کے بیماری بڑھنے کا خدشہ ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے کہا پاک مٹی سے تم تیمم کر لو، فتیمموا صعیدا، چاہے وہ غسل جنابت ہی کیوں نہ ہو اس سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. صرف وضو ہی نہیں بلکہ بڑی طہارت بھی، جو غسل عام طور پر ہم لوگ یہ کرتے ہیں وہ بھی تیمم سے حاصل کیا جا سکتا ہے. ایسی صورت میں کوئی مذائقہ نہیں، نماز پڑھ لیں گے، پھر جہاں پر ہمیں پانی میسر ہو وہاں پر ہم طریقہ کچھ اور ہوگا. وہ دیکھیے وضو کے لیے جو عمومی طور پر کہا گیا ہے کہ پاک مٹی پر ہم ہاتھ ماریں گے دونوں کو، اگر کچھ لگا ہے جھاڑے 2 مرتبہ کر دیے اور چہرے پر پھیر دینا، یہ سمجھ رہے ہیں 1 مرتبہ، لیکن 2 مرتبہ کرنے کی بھی اس میں کوئی ضرورت نہیں. علم کہتے ہیں بس 1 مرتبہ لیا، جھاڑا اور چہرے پر پھیر لیا، دونوں ہاتھوں پر پھیر لیے، یہ دراصل مسح ہے. اور اسی طرح بدن کے تعلق سے بھی آتا ہے، 2 مرتبہ آپ پاک مٹی پر دے اور پورے بدن میں آپ مل لیں، یہ آپ کو تاکہ. اور سب سے جو اہم چیز ہے طہارت کی مناسبت سے، جس کے اندر سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین نے لفظ طہارت کے اس لفظ کو رجس سے بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے. انما الرجس انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہاں پر اہل بیت سے خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. تو دراصل رجس ہوتا ہے جس طرح سے یہ ہم ناپاکی سے پاکی حاصل کرنا، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ پاکیزگی حاصل کرنا اس کا عام اس کا لغوی معنی ہی ہے، اور شرعی معنی بھی آپ کے سامنے بیان کیے گئے. اور اسی طرح سے رجس کہتے ہیں تمام معبودان باطلہ اور شرکیہ جتنے بھی افعال ہیں، مشرکانہ فعل اور اس طرح کے بدعقیدگی والے جو بھی کام ہیں، یا یہ ایک جملے میں یہ سمجھ لیں کہ معصیت گناہ کا جو بھی کام ہے ان تمام چیزوں سے بھی پاک رہنا، دل کی صفائی، جی یہ بھی طہارت میں یہ بھی طہارت میں، جی دل کے بدنی اور ایمان دونوں صفائی. اسی وجہ سے یہاں اس آیت کے اندر رجس کا لفظ استعمال کیا گیا. جزاک اللہ خیر شیخ. جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا طہارت کے مسائل میں شیخ نے بڑی وضاحت سے بات کی. اگر کچھ اور سوال رہ گیا تو آپ لوگ کمنٹس کر کے بتائیں گے، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں شیخ سے اس پہ بات کریں گے.
اور آپ لوگ یا ہم لوگ خود بھی طہارت کو سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، بہت ضروری ہے، بہت خاص چیز ہے یہ۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔